अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुराक डिजिटल के साथ मैं हूं किरण खान और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तानिया बज़ई। नाजरीन, बलोच मिसिंग पर्सनस के ऊपर प्रोपगेंडे की अगर बात की जाए तो वो क्या है, किस तरीके से हो रहा है, उसके कुछ शवाहिद आज आपके सामने भी रखेंगे। ज़ीशान ज़हीर जिनका कत्ल हुआ है उसके अगेंस्ट किस तरह से मुख्तलिफ जो बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रोपगेंडा कर रही हैं, और साथ ही साथ गुफ्तगू करेंगे मुस्तों के अंदर होने वाला जो वाक़या है उसके ऊपर कुछ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो खामोशी इख्तियार की गई है उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तानिया से गुफ्तगू करते हैं। तानिया, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ज़ीशान ज़हीर जो कि पंजगोर के अंदर उनका कत्ल किया गया है, उनकी कहानी क्या है, और साथ ही साथ ज़हीर अहमद जो हैं, जो कि कहा जाता है कि उनके वालिद हैं, उनके हवाले से क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके से आप उनके कनेक्शंस को विद एविडेंस जहाँ पे हमारे नाज़रीन के सामने पेश करेंगे। देखिए किरण, कुछ दिन से सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी अफवाहें चल रही हैं। फिर अगेन एक प्रोपेगेंडा हो रहा है रियासत के अगेंस्ट कि जो ज़ीशान ज़हीर है वो रियासती जिबरी गुमशुदगी के बाद उसकी लाश मिली है। तो 2015 की बात है किरण के ज़ीशान ज़हीर अपनी मर्ज़ी से पहाड़ों पे गया था। वहाँ पे बाकायदा ये ट्रेनिंग्स लेता रहा है। वहाँ पे बाकायदा जो यूथ है, बलोच यूथ, उसको बाकायदा ब्रेन वॉश करता रहा है। तो उसे काफ़ी दफ़ा वार्निंग्स दी गई थी उसकी हरकतों की वजह से। लेकिन फिर एक टाइम ऐसे आया कि ये ख़ुद पहाड़ों पे चला गया उन्हीं सरमचारों के पास, और उन्होंने तंजीम शुरू कर दी अपनी जो। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं किरण कि ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ज़ीशान ज़हीर है, उसके वालिद को रियासत ने मिसिंग कर दिया था। और ये काफ़ी एहतजाज में, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट में सामने रहा है फैमिली के साथ, जहाँ पे इसने अपने फादर के लिए प्रोटेस्ट किया था कि वो मिसिंग है। ये आप देखें, ये BSO आज़ाद है, आप अपनी स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं। BSO आज़ाद में ये जाके ये है 2021 का प्रोटेस्ट है जिसमें ज़ीशान ज़हीर खड़ा हुआ है, और यहाँ ये अपने फादर के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है कि रियासत ने उसे जिबरी गुमशुदा कर दिया है, तो उसकी बाजियाबी के लिए बाहर आया है। अब आप ये देखें, ये जो BSO आज़ाद है ये प्रोहिबिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये बिल्कुल, आप ये लिस्ट आप चेक कर लें, मैं आपको लिस्ट बाद में दिखा दूंगी कि BSO का जो भी आप स्टेटमेंट होती है उसको ऑथेंटिक नहीं समझा जाता ना। वो BSO का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट फितना हिंदुस्तान के साथ राब्तों में हैं। BSO आज़ाद का मतलब ही यही है कि आप डायरेक्ट उन तमाम तंजीमों के साथ मुंसलिक हैं जो बलूचिस्तान की बदअमनी के पीछे हैं और बलूचिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। तो आप ये देखें, BSO आज़ाद ये क्यों छाप रहा है। ये मेरी आवाम से गुजारिश है, इसके ऊपर रिसर्च करें कि BSO आज़ाद ही इसको, इस स्टेटमेंट को क्यों पब्लिश कर रहा है। BSO आज़ाद का ज़ीशान ज़हीर के साथ क्या ताल्लुक है, BSO आज़ाद का ज़ीशान ज़हीर की फैमिली के साथ क्या ताल्लुक है, और फिर वो क्यों पोस्ट करें। मतलब ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि जब एक क्या बैन है, आप अगर बलोच हैं, एक मुहिब्बे वतन हैं, तो एक खास करके जो टेररिस्ट बैन ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके अगेंस्ट क्यों आ रही है। क्या नेक्सेस हैं BSO आज़ाद के ज़ीशान ज़हीर के साथ, क्या कनेक्शंस हैं। ये मेरी आवाम से गुजारिश है कि सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हो रहा है, ख़ासकर ट्विटर पे एक प्रोपेगेंडा BYC कर रही है। ज़ीशान ज़हीर जो कि उन्हीं तंजीम के हाथों ख़ुद मारा गया है। ये तो हल्फन हम कह सकते हैं कि रियासत का इसमें कोई किरदार नहीं है। चले मान भी लेते हैं, चले मान लेते हैं 5 सेकंड के लिए कि रियासत इन्वॉल्व है, तो ये BSO आज़ाद का क्या ताल्लुक है ज़ीशान ज़हीर के साथ, वो क्यों पब्लिश कर रहा है। ये तो प्रोहिबिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो प्रोहिबिटेड वो है, प्लेटफॉर्म है। इसकी तो बाकायदा लिस्ट नेक्टा ने जारी की है कि कुछ ऐसी अदारे हैं जिसकी आप अगर आप पब्लिश करेंगे तो इसका मतलब है आप डायरेक्ट कनेक्टेड है फितना हिंदुस्तान और बाकी इंडियन और इजरायली लॉबी के साथ, ठीक है। तो इस पर आवाम मुझे हमें गाइड कर ले, हमने तो एक एविडेंस देना था, हमने दे दिया। मज़ीद ये देखिए, मैं आपको एक और एविडेंस दिखाती हूँ। ये जो जी आप जी मुझे बताएं ना कि जो BSO है, देखें एक टेररिस्ट बैन ऑर्गेनाइजेशन है, हम सबको पता है। ये जो मिसिंग लोग होते हैं, ये पहले खुद को खुद मिसिंग कंसीडर करवाते हैं, फिर पता चलता है कि इन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर लिया है। तो क्या एक वजह है कि ये जैसे आपने प्रूफ्स पे सामने रखे हैं, हमने बताया है खुली ऑडियंस को कि ये खुद मतलब कि एक तंजीम खुद ऑन कर रही है,
تو پھر بعد میں یہ ریاستی اداروں کے اوپر کس طرح سے الزام لگاتے ہیں کہ ریاستی اداروں نے ان کو جبری گمشدہ کر دیا ہے یا اغوا کر لیا ہے یا مار دیا ہے، جبکہ وہ تو اوپنلی ایویڈنس ہیں. آپ کے پاس اگر اور ایویڈنس ہے تو وہ بھی ہماری آڈینس کو دکھائیں. یہ بھی ایک BSO آزاد کا ہی وہ ہے، آپ دیکھ لیں اکاؤنٹ ہے جس میں یہی جو پروہیبٹڈ ہے بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ یا تو ان کو جھوٹ کی عادت ہو گئی ہے یا تو پروپیگنڈا کرنے کی عادت ہو گئی ہے. دیکھیں کرن، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کافی ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ مسنگ ہے مسنگ ہے مسنگ ہے، بعد میں اسی فتنہ ال ہندوستان نے اپنے ویب سائٹ پہ ان کے نام دیے، ہمارے بندے تھے ہمارے واردات میں مارے گئے. پھر یہ آتے ہیں مسنگ ہے مسنگ ہے مسنگ ہے، پھر وہی وہ جا کے ایڈمٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ہمارے لوگ تھے، ہم نے یہ ٹاسک دیا تھا، اس ٹاسک میں مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جان بوجھ کے انجان بنتے ہیں جس ریاست کو بلیک میل اور بدنام کرنے کے لیے. یہ لسٹ ہے، یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. یہ وہ لسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی اسلام آباد کی، جس میں جو BSO آزاد ہے اس کو بالکل بین کر دیا گیا ہے. اور یہ بالکل اس کی ریزن یہ ہے، یہ وہ نام ہے، یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں جو ڈائریکٹ انوالوڈ ہیں ان تمام تنظیموں کے ساتھ جو پاکستان کی سلامتی نہیں چاہتے، جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے، جو بلوچستان کو توڑنے کے لیے ان کی سازش ہے اور پروپیگنڈا ہے، یہ تمام. تو BSO آزاد کیوں ذیشان ظہیر کو پبلش کر رہا ہے اور کیوں اس کی فیملی کو اس پروٹیسٹ میں، تو آپ خود کنیکشن اور نیکسس دیکھ سکتے ہیں. باقی عوام ہمیں بتائیں اپنی ریسرچ کر کے کہ یہ کس حد تک اپنے پروپیگنڈے کو یہ کامیاب بنانا چاہتے ہیں، جو کہ نہیں ہو سکتا. باقی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو ترقی ہے، آپ نے بھی بات کی نا کہ پاکستان کی ترقی یہ لوگ نہیں چاہتے، تو کل مستونگ کے اندر بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس کو آپ کس طریقے سے بیان کریں گے کہ دیکھیں ایک جب جگہ پہ اس طرح کی اب فنڈنگ اگر بند ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوٹ مار کریں گے، اپنی عوام کا، اپنی بہن بیٹیوں کا جو پیسہ رکھا ہوا ہے اس کو لوٹ مچار کریں گے. تو یہ رائٹ کس نے دیا ہے؟ اور دوسرا اگر اس کے ساتھ مطلب اگر بات کرتی ہوں تو کچھ ٹیررسٹ آرگنائزیشنس ہیں یا آپ BYC کی ایگزامپل اگر لیتے ہیں تو BYC ہر ایشو کے اوپر اپنی ایک مذمتی تحریر جاری کرتی ہے. کل کے واقعے کے بعد کیا آپ نے کہیں پر وہ مذمتی تحریر دیکھی؟ دیکھیے کل مستونگ میں جو واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پہ انہوں نے بینکس کو آگ لگایا ہوا ہے اور سارا جو پیسہ تھا بینک میں وہ لوٹ کر چلے گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو مستونگ میں بینک اکاؤنٹس تھے وہ تو ان غریب اور مظلوم بلوچوں کے ہی تھے نا، کسی پنجابی کا یا کسی ریاست کے کسی عہدیدار کا تو وہاں پہ اکاؤنٹ تھا نہیں. مستونگ میں جتنے بھی وہاں کے انہیبیٹنٹس ہیں جو وہاں رہ رہے ہیں، اکاؤنٹ سارے ان کے تھے. ٹھیک ہے، ان کے اپنے لوگ ہیں وہ. ان کو دیکھیں یہ کس حد تک گر چکے ہیں کہ انہوں نے تو بینک کو آگ لگا دی، جاتے جاتے سارا پیسہ بھی لے گئے ہیں. نقصان کس کو ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کون بینیفیشری کون ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، آپ کی فنڈنگ آپ کی BYC لیڈرشپ اندر ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کنیکشن اور نیکسس دیکھیں، BYC لیڈرشپ انڈر ہے. ٹھیک ہے، فنڈنگز اگر ہو بھی رہی ہیں تو جو کہ مین لیڈرشپ ہے وہ جیل میں بیٹھی ہیں چونکہ ان کو پیسے نہیں مل رہے. آپ نے دیکھ لیا وہ جو سیمینار کراچی میں کس حد تک ناکام ہو چکا ہے. ناکامی کا سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ فنڈنگ ان کی بند ہو گئی ہے. تو جب سے ان کی فنڈنگز بند ہوئی ہیں BYC کی، تو ابھی انہوں نے بینکس پہ جا کے حملہ شروع کر دیا. بینکس لوٹ رہے ہیں. کس کا؟ غریب بلوچ کا. کس کا؟ وہ محروم بلوچ کا، وہ ڈپرائیوڈ بلوچ کا، جن کے لیے یہ آ کے آواز تو بلند کرتے ہیں لیکن یہاں پہ آ کے چھپ ہو جاتے ہیں. اب مستونگ بے میں کسی پنجابی کا اکاؤنٹ تو نہیں تھا نا، نہ کسی ریاستی عہدیدار کا تھا. آپ کس حد تک اپنے پروپیگنڈے میں گر چکے ہیں کہ آپ اپنے ہی لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے. پھر ٹھیک ہے، بینک کے ساتھ جو بھی ہوا، آپ نے واردات کر دی، بندے بھی زخمی ہوئے، مر بھی گئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس کی مذمت کیوں نہیں کی؟ وہ تو آپ کے اپنے ہی بلوچ ہیں. آپ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دینی تھی کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. آپ نے جعفر ایکسپریس کی مذمت کیوں نہیں کی؟ اس میں بھی جو لوگ باقی ہر چیز جیل کے اندر سے بھی جہاں پہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی بات ہوتی ہے وہاں پہ بھی تحریر آ جاتی ہے. لیکن آپ ہیومن رائٹ ایکٹیویزم ہے. ٹھیک ہے، جب پنجابیوں کو شناختی کارڈ دے کے مار دیا جاتا ہے، آپ وہاں پہ کیوں اس پہ مذمت نہیں کرتے؟ آپ یہ جو ابھی ہمارے جو پشتون DC اٹھایا گیا ہے، آپ نے اس پہ مذمت کیوں نہیں کی؟ تو یہ ساری چیزیں واضح ہیں کہ آپ
کس ایجنڈے پہ ہیں اور آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر آپ اتنے ہی اپنے بلوچوں کے لیے اتنے ہی ہمدرد ہوتے نا تو آپ ہر اس بلوچ کے لیے آواز اٹھاتے جو شہید ہو رہا ہے. آپ ہر وہ بلوچ کے لیے آواز اٹھاتے جو آپ کی وارداتوں سے. اب دیکھیں نا کوئی 80 فیملیز ہیں جن کے مرد انہوں نے شہید کیے ہیں, ٹھیک ہے, فتنہ ہندوستان ہے. کبھی انہوں نے کنڈیم کیا ہے کہ وہ 80 مرد جو ہم نے شہید کیے ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں؟ یہ BYC ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ اسکرپٹ انڈیا سے آتا ہے, ٹھیک ہے. وہی ارجن شکلا اور جو بھی ان کا ہے دیپک نیگی وہ دیتے ہیں. اب اپنے جب کوئی پروپیگنڈے کی بات آتی ہے تو یہ تحریک آ جاتی ہے. اور جھوٹ کی دیکھیں کوئی سر پاؤں نہیں ہوتے. یہ کہتے ہیں ذیشان ظہیر کو ریاستی جبری گمشدگی کے بعد مارا گیا. ذیشان ظہیر تو 2015 میں چلا گیا تھا پہاڑوں پہ, ٹھیک ہے. یہ اس بات کو کیوں ڈینائی کر رہے ہیں؟ اس کے بعد یہ برین واش کرتا رہا بیچاروں جو یوتھ ہے مظلوم یوتھ ہے, برین واش کرتا رہا کہ بلوچستان سیپریٹسٹ ایجنڈے کے اوپر, ٹھیک ہے. ان چیزوں کو یہ ثابت کر کے دینا کہ اس کے BSO نے کیوں اس کی ہوئی ہے اس کے حق میں ریاست نہیں. اگر ذیشان ظہیر اگر مارا گیا ہے تو اس میں بینیفیشری کون ہے؟ ریاست کو کیا کرنا ہے ذیشان ظہیر کو مار کے؟ ذیشان ظہیر کو مار کے بھی ریاست کو کیا ملنا ہے؟ اس میں بینیفیشری کون ہے؟ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو پروپیگنڈا کر کے آتے ہیں کہ یہ ریاستی ظلم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. ایوری تھنگ از ایویڈنٹ. BSO خود چھاپ رہا ہے تو یہ عوام خود جا کے ڈیسائیڈ کرے اس پہ. بے شک اس میں نا بہت سارے سوالات بھی آتے ہیں جہاں پہ ان کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے وہاں پہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن جیسے ہی ایجنڈے کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے اس پہ بالکل خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. اس میں یہ بھی سوال ہے نا کہ جو بینک لوٹا گیا, جیسے کہ آپ نے ایکسپلین بھی کیا کہ وہاں کے لوگوں کا تھا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس طرح کے جب انسیڈنٹس ہوں گے تو پھر کیا کوئی وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا؟ کیا بینک کام کرنا چاہیں گے؟ نہیں کرنا چاہیں گے. اوبویسلی بہت ساری آپ کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں, آپ کی سیکیورٹی کمپرومائز جب ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں بھی تو دیکھنی پڑتی ہیں. دیکھیے کرن, اپنے ہی چیزوں کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں, ٹھیک ہے. بلوچستان میں جتنے حملے ہو رہے ہیں یہ کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو یہ اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اپنی ہی پراپرٹی کو, اپنی ہی زمین کو. یہ صوبہ کیسے ترقی کرے گا؟ یہ بلوچستان کیسے ترقی کرے گا؟ ٹھیک ہے. دیکھیں کرن, غربت پنجاب میں نہیں ہے, سندھ میں نہیں ہے. کیا انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں ریاست کے خلاف؟ میں اسلام آباد میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں دو وقت کا کھانا افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن کبھی وہ پاکستان مرد آباد کا نعرہ نہیں لگائیں گے, کبھی بھی وہ ریاست کے خلاف بندوق نہیں اٹھائیں گے. تو غربت اور ڈپرائیویشن کا یہ مطلب ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ BYC ہے, انہوں نے آج تک بلوچ محرومیوں کی بات کی ہے کہ میرے بلوچ کو نوکری دیں, میرے بلوچ کو 2 وقت کا کھانا دیں, گھر دیں, روٹی دیں, چھت دیں, گاڑی دیں, جابز دیں, ٹھیک ہے. کبھی انہوں نے بلوچ اکانومی کے بارے میں بات کی ہے؟ نہیں. انہوں نے ہمیشہ آزاد بلوچستان کے بارے میں کیا ایجنڈا ہے یہ خود بتا سکتی ہیں. آج تک ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے ہر اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ بلوچ محروم اگر ہے تو اس کی محرومیاں ختم کی جائیں, تعلیم دی جائے, ہاسپٹلز. کیا BYC نے آج تک بلوچ محرومیوں ڈپرائیویشن کی بات نہیں کی؟ دیکھیں ہر شہری کا اتنا ہی حق ہے جتنا ایک پنجابی کا ہے, سندھی کا ہے. میں کہتی ہوں کہ صوبائیت سے بڑھ کے پاکستان ہم سب کے لیے پہلے ہے, اور پاکستان ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. بہت سارے بلوچستان کے مسائل ہیں, لیکن آخری جو میرا سوال ہے تانیہ وہ یہ آپ سے کہ بہت ٹائم سے ہم بات کر رہے ہیں آپریشن ہو کہیں نہ کہیں آج نہیں تو کل آپریشن ہونا ہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کیا ہم سب حامی تو ہیں, ہمیں اپنے اداروں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے؟ اگر اس کے لیے ہمارے ایک گھر کی بھی تلاشی لیتے ہیں یا ہمیں دینی پڑتی ہے تو ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی آئیں دیکھیں ہم لوگ صاف ہیں, ہمارا کسی کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے, ادارے آئیں گے اپنا کام کر کے چلے جائیں گے, اس میں میرا کہیں بھی کچھ کمپرومائز نہیں ہو رہا نا آپ کو, لیکن آپ کو سیکیورٹی ضرور مل جائے گی. جو ان کے لوگ ساتھ ہوں گے وہ پکڑے جائیں گے. دیکھیے میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ یہ ہارڈ اسٹیٹ جب تک نہیں بنے گی یہ یہاں پہ امن سکون نہیں آ سکتا. اور آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہارڈ اسٹیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی انٹرنل ایکسٹرنل جتنے بھی ٹیررزم ہے یا جتنے بھی معاملات ہیں اس کے لیے ہارڈ اسٹیٹ ہونا ضروری ہے. ہارڈ اسٹیٹ کی بیسٹ ایگزامپل چائنا ہے, نارتھ کوریا ہے, رشیا ہے. دیز آر دا ایگزامپلز آف ہارڈ اسٹیٹ. آپ دیکھیے کس مقام تک پہنچ گئی ہیں. تو جب تک یہ ہارڈ اسٹیٹ نہیں بن جاتی اور جب تک یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کو سیریس نہیں لیا جاتا یہ معاملات ہوتے رہیں گے. میرا تو یہی ہے کہ ڈور ٹو ڈور آپریشن ہو,
ڈور ٹو ڈور جہاں دہشت گرد ہیں, اور جہاں عوام کو دہشت ساتھ بھی گردی دینا ہے, چاہیے, عوام کو ساتھ دینا چاہیے. عوام مر رہی ہے, عوام مر رہی ہے, عوام انہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں مر رہی ہے. تو عوام کو اپنی اس پہ تھنکنگس کو چینج کرنی ہوں گی کہ جب تک ہم اس کو ہارڈ اسٹیٹ ڈور ٹو ڈور آپریشن ہو, یہ نہیں, تبھی جا کے بلوچستان میں امن آئے گا, وزیرستان میں آئے گا, اور جہاں بھی دہشت گرد سرگرم ہے. یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, فار دا نیشنل سیکیورٹی, اینڈ وہ آپ کو انشور کراتی ہے کہ آپ کی سیفٹی, اور اگر آپ چاہتے ہیں ٹیررزم ختم ہو, ایکسٹریمزم ختم ہو, سیپریٹسٹ موومنٹس ختم ہو, تو آپ نے اس کو ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہوگا ایٹ اینی کاسٹ. بالکل تانیہ, امن کے قیام کے لیے ناظرین ہم سب کو مل کے اپنے اداروں کا ساتھ دینا پڑے گا, تبھی ہم یہ جو دہشت گردی ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, فتنہ ہندوستان کے جو مختلف پراکسیز ہیں ان سب کو ختم کر سکتے ہیں, اور بلوچستان میں بھی وہی امن قائم ہو سکتا ہے جو پاکستان کے دیگر صوبوں میں ہے, بشرط صرف یہ ہے کہ اس کے لیے ہم سب مل کے کھڑے ہوں تاکہ یہ ساری چیزیں ممکن ہو سکیں. اور جو پروپیگنڈا ہے وہ وقتاً فوقتاً ہم بھی آپ کے سامنے اس کے ثبوت رکھتے رہتے ہیں, کس طرح فتنہ ہندوستان جو ہے وہ بلوچستان کے اندر مختلف اپنے جو کاروائیاں ہیں وہ کرتا ہے, اور اس کے ثبوت بھی بہت بار ہمارے سامنے آ چکے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.